सब्सक्राइब करें हमारे चैनल SNZ टीवी को। सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन पर क्लिक करें और घंटी के आइकन यानी घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। और वीडियो को लाइक भी करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में आमिले क़ुरआन होकर, हम ज़लीलो ख्वार हैं तारिके क़ुरआन होकर। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब आहे तेरी नारसा है। तने बेरूह से बेजार है हक़, खुदा जिंदा है जिंदों का खुदा है। दमे आरिफ नसीम सुबह दम है। मेरे वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ साथियों, आज अल्हम्दुलिल्लाह खानकाए नक्शबंदिया शाज़िया की नाज़िमाबाद में ख़त्म क़ुरआन की सआदत अल्लाह ने बख्शी और हम तमाम साथी आज इस पुरनूर महफिल में हैं। अर्ज़ ये है कि क़ुरआन का हक़ है कि उसे साल में 2 मरतबा ख़त्म किया जाए। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के 2 सूरतें तो मेरी उम्मत के हर शख्स को याद हो, एक सूरह यासीन और दूसरा सूरह मुल्क। फिर क़ुरआन को सीनों में उतारना है और अल्लाह ऐसे हालात से भी बचाए कि क़ुरआन सिर्फ ज़बान तक हो और सीने में ना हो। तज़किया और एहसान यहीं से साबित हो जाता है, क्योंकि जिसको ये कैफियत हासिल होती है जब वो ज़बान से पढ़ रहा होता है तो उसका दिल भी साथ पढ़ रहा हो। इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलक़ल्ब वाली कैफियत जो है ये एहसान की होती है और ये तसव्वुफ़ के बग़ैर मुमकिन नहीं होती। इसे तसव्वुफ़ का असल नाम एहसान है, ऐसी इबादत करना जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं, और ये कैफियत बग़ैर लताइफ़ पर मेहनत के हासिल नहीं होती। इसी से ये गला है कि जिनके गलों तक कुरान होगा तो गले से ऊपर ये आंखें, ये दिमाग और ये ज़बान। ये गले से नीचे फिर सीना आता है और दिल सीने के अंदर है, रूह लतीफ़ा रूह सीने के अंदर है, लतीफ़ा सिर सीने के अंदर है, लतीफ़ा ख़फ़ी सीने के अंदर है, लतीफ़ा अख़फ़ा सीने के अंदर है। ये तमाम लताइफ़ सीने के अंदर मौजूद। इसलिए सीनों में क़ुरआन उतारे। जब इंसान इस क़ुरआन को पढ़ता है तो इसे नक्श करो, क्या करे, नक्श करता है उसे। जैसे अल्लाह का नाम नक्श करता है ना, इसे कहते हैं नक्शबंदी। नक्श करो इसको। इसी तरह कुरान का एक एक हर्फ हाफिज़ कुरान का वो नक्श होता है। यही वजह फिर उन करामातों में पहुंच जाते हैं कि जिसने कहा जी असर से मगरिब में कुरान ख़त्म, तो एक तवाफ़ में कुरान ख़त्म, एक पाँव उठाया तो दूसरे रकाब में पहुंचा तो कुरान ख़त्म। एक प्रिंट हम लेते हैं, मशीन थी, उसको बनाने में कितना वक्त लगता है, लेकिन वही जब उसकी फ़िल्म तैयार होती है फिर जब उसको देते हैं तो एक ही मिनट के अंदर वो लाखों कॉपियाँ निकाल देता है, मगर एक में भी गलती नहीं होती। अगर फ़िल्म में गलती तो प्रिंट में भी गलती, अगर फ़िल्म में गलती नहीं तो प्रिंट में भी गलती नहीं। ये मशीन है जो इंसान ने बनाई है, इसमें ये तासीर मौजूद है, इसके तासीर की दुनिया कायल है।
تو جو دل اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کا عرش ہے، تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پہچانا نہیں ہے دل کیا ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، دل کیا ہے؟ اب دل کی کیفیت، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ بزرگوں نے، عارفین نے ایک بات کہہ دی، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے۔ عبث ہے جستجو بحر الفت کی، عبث ہے جستجو بحر الفت کی، کہ اس میں ڈوب جانا ہی اے دل پار ہو جانا۔ یہ ڈوب جائے تو ہم پار ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کے جستجو میں لگتے ہیں کہ کنارہ ملے، یہ ڈوبنا ہی کمال ہے، اس کے کنارے نہیں ہوتے۔ بس اس سمندر میں شیخ تیراکی سکھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اسے تیرنا سکھایا جاتا ہے، اور جو تیرنا سیکھ لے منزل ہے جتنی وہ طے کرے اس کی مرضی۔ نہ اسے گہرائی میں جانے سے منع کیا ہے، نہ اسے تیرنے سے منع کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تیر جاؤ، ایسے نہیں کہ کود جاؤ بغیر تیرے، تو یہی چکر ہے کہ اس میں بندہ مر جائے، نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توکل کے ساتھ آپ کو جو طریقہ سکھایا وہ ہے اسباب کے ساتھ۔ شیخ آپ کا وسیلہ ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے محنت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ گرو گے، پڑھیں گے، گریں گے، پڑھیں گے، کہ ہمارا ایمان درست ہو جائے۔ ہم لوگوں کو ایمان والا، ایمان درست کرنا، علم درست کرنا سکھا رہے، مومن بننے کی کوشش کر رہے، معصوم نہیں بن سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مومن بن رہے ہیں، ہم مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم تائبین بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، معصوم نہیں بن سکتے۔ یہی پاکیزگی ہے کہ جب ہمارا ایمان پاک ہوگا، ہمارا علم صحیح ہوگا، تو تبھی تو ہمارا عمل صحیح ہوگا۔ دنیا میں قرآن ہمارا کیا ہے؟ مین۔ اسی قرآن کی کرامت تھی کہ ایک ہندو نے کہا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم میں کہ ہمارا فلاں مندر 2000 سال پرانا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے آج تک کھڑکیاں اور دیواریں نہیں ہلی، اور تمہاری مسجد کے 2-2 6-6 سال میں جو ہے نا کھڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اب لوگ بھی عقل تو، یہ بات تو ہے، اس لیے ہندو مذہب ٹھیک ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گئے اس مندر کے سامنے اور قرآن پڑھنا شروع کیا، اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ہی جو ہے ساری کھڑکیاں دھڑام گرنا شروع ہو گئی۔ اس پنڈت نے کہا یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ قرآن جب پہاڑوں پہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے، ارے یہ مندر کہاں سے ٹکے گا؟ یہ مسجد کا ہی سینہ ہے کہ جس کو برداشت کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ والے تھے۔ اصل چیزیں یہی ہے کہ یہ کرامات اولیاء حق ہے، ہم ان سے دور رہنے، اس کی طریقے، اس کو پڑھنے، یہی وہ لوگ پڑھتے تھے، مگر ان طریقوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اسی طریقوں کو زندہ کرنے کا نام نقشبندی شاذلی ہے۔ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، ہمیں کوشش کر رہے، اس لیے یہ نیا نیا لگتا ہے۔ بھولا ہوا سبق جب بھی سامنے آتا ہے انسان کو نیا نیا لگتا ہے، نا۔ اوروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ یہ محنت، یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ کا قرب پائیں۔ جب علم صحیح ہوگا، ایمان صحیح ہوگا، عمل کی طرف گرتے پڑتے، ایک دن اللہ کی طرف آئے۔ کب تک کرے گا؟ نفس تھک کے اس نے ختم ہو جانا۔ جس نے اوپر کی پی ہو شراب عشق اللہ کی، بعض کہتے بھی آنکھیں ایسی ہے کہ نشے والی،
خواجہ صاحب نے اے میں کشو یہ میں کشی رندی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی، آنکھوں کی تم نے پی نہیں اور آنکھوں سے تم نے پی نہیں۔ یہ آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، اس لیے اس کا وسیلہ شیخ ہے۔ ہم نے اپنے مشائخ کی قدر کرنے کی کیا ناکام کوشش کی ہے، مگر چھوڑا نہیں ہے ادھر ادھر فلاں بزرگ، سارے بزرگ ہیں بھائی، دنیا بزرگوں سے خالی تھوڑی، نبوت کا دروازہ بندی ولایت کے تھوڑی، ساری دنیا بزرگ ہے، سارے بزرگ ہیں، مگر پیر خاص ہے، مرید کے لیے بس ہے۔ کیا ہے؟ پھر جب علم اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو علوم سے نوازا، اصل علم ہے، یہ تھوڑی ہے میرا پیر ساری رات عبادت کرتا ہے مگر تیرے کو کچھ نہیں سکھاتا، تو تیرے پیر کا کیا فائدہ؟ جس نے تجھے سکھایا یہ عبادت تو بھی کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ سارے مومنین سے خطاب فرمایا، وکونوا مع الصادقین، تقوی تم اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، صادقین کی صحبت میں بیٹھو۔ اب اس صادقین کی مجلس میں کیا ہے؟ یعنی وہ صدیق ہے تو بھی صدیق بن جا، علم کے ذریعے، معرفت کے ذریعے، جو معرفت اسے حاصل ہو تجھے حاصل ہو جائے۔ بے علم پیر عابد تو ہو سکتا ہے مگر عارف نہیں ہو سکتا، یہ تباہ کرے گا، سمجھے؟ کیونکہ شیطان اس کو محنت نہیں کرتا، کرنے دے، جب علم نہیں ہے تو اس کا علم، اس کی غلط بات امت کو تباہ کر سکتی، اس لیے علم پر زیادہ زور دو، تصوف کے علوم پر زیادہ زور دو، اپنی نمازوں کو پڑھو لیکن اس پہ زیادہ سیکھو، شیطان مختلف راستوں سے کیسے وار مارتا ہے یہی سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اب عمل ہے، ایسے لوگ آخرت میں پیدا، وہ ایسے پڑھیں گے قرآن کہ ان کے گلوں تک تو ہوگا مگر سینوں تک نہیں ہوگا۔ تصوف کے منکرین کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیا ہوگا؟ ان کے دلوں سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ وجہ کیا ہے؟ یا عمل تو ہے مگر علم نہیں ہے، کیونکہ وہ خارجی ہو جائیں گے، عقیدہ بگڑ جائے گا اس کا۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں یہ نہیں کہتا، اللہ نے علم و ذکر سے نوازا، اور ایک ہی چیز جہاں سے گمراہی، چار چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ جائے، قرآن، حدیث، صحابہ اور ائمہ، یہ گمراہی کے راستہ نہیں ہے، یہاں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو قرآن جب پڑھو تو اتنا پڑھو کہ کم سے کم قرات سنو، قاری عبدالباسط صاحب کی قرات کو اپنے کانوں میں لگاؤ، کیونکہ یہ اس چیز کا امام تھا، اللہ نے اسے نوازا تھا اس چیز سے، اور جس کو اللہ امام ایک ہی دفعہ پیدا ہوتے، ہر کوئی امام نہیں بن سکتا۔ ہزاروں آج کاری پیدا ہو گئے مگر اس کی قرات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ہزاروں تو کیا لاکھوں کروڑوں آ گئے مگر وہ جو قرآن ملا لو فرق سامنے آ جائے گا۔ اس آواز کے ساتھ آواز ملاؤ۔ حضور نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، جب تمہاری آواز اور لہجہ اس کے ساتھ مل جائے گا خود بخود سیٹ ہو جائے گا۔ عربوں کے لب و لہجے میں قرآن پڑھو، اس لیے اس میں دو ہے، ایک حدر ہے اور ایک قرات ترتیل کے ساتھ۔ یہ جو قاری ترتیل ہے اور جو خانہ کعبہ میں پڑھا جاتا ہے وہ حدر۔ کتنا مشکل ہے کہ ایک قاری کے ساتھ آپ قاعدہ پڑھتے ہو 5 منٹ کان میں اور اس کے ساتھ آواز ملاتے رہو، اور یہ تصور کرو کہ میں اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں، اللہ میرا قرآن سن رہا ہوں، میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ خوش ہو رہا ہے میرا قرآن سن۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 100 مرتبہ زیارت ہوئی۔ آج کل منکرین زیارت بھی موجود ہے خوابوں کے، پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے بیچارے، پھر بھی حق پر ہوتے۔
حدیثوں کا پوری کتاب رویا کا انکار تو نہیں کرتے، خواب ہوتے ہی نہیں، جھوٹوں کے جھوٹے ہوتے ہیں، سچوں کے سچے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سچوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور جھوٹوں کے جھوٹے ہوتے ہیں، بس تقسیم ختم۔ اب وہ جھوٹ کسی کی طرف بھی نسبت کر دے، وہ اس کا کام ہے، بیچارے کا ظہور ہی نہیں ہوتا، لیکن سچوں کا ظہور ہوتا ہے۔ فرمایا 100 مرتبہ اللہ کی زیارت کی۔ کسی نے پوچھا آپ نے 99 مرتبہ جب زیارت فرمائی کہ اللہ کو کون سی چیز پسند ہے، فرمایا یہ میں بھول گیا ہوں، اس دفعہ ہوگی تو پوچھوں گا۔ اللہ نے 100ویں مرتبہ زیارت فرمائی کہ اے اللہ تجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے، فرمایا جو میرا قرآن پڑھتا ہے۔ یا اللہ جو سمجھ کے پڑھے یا بے سمجھے پڑھے، دونوں، جو سمجھ کے پڑھے وہ بھی اور جو بے سمجھے پڑھے وہ بھی۔ کسی جماعت میں ایک دفعہ گئے تھے، تبلیغی جماعت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص کا وہاں انتقال ہوا تھا، تو سادہ سا آدمی تھا، نماز پڑھتا تھا مگر قرآن پڑھنا تو اس کو آتا نہیں تھا۔ جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو اس کی قبر جو ہے نا نور سے بھری ہوئی تھی، تو کہا کیسے ایسے عمل ہے، نہ اس نے پڑھا ہے۔ پہنچے بھائی گھر پر تو کہا اور کچھ نہیں، جب یہ قرآن اٹھاتا تھا صاف کرتا، اس کو خوش ہوتا، کہتے تھے ہر حرف پہ کہتا ہے اے میرے اللہ، اے جو تو فرمائے اے بھی سچ ہے، تو اے بھی سچ ہے، تو اے بھی سچ ہے، یہ انگلی پھیرتے پڑھتے اے بھی سچ ہے۔ یہ اس کا معمول تھا، نہ سمجھ نہ بے سمجھا، اللہ نے قبر نور سے بھر دی۔ دنیا میں کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو، اپنے دل کی نیت اللہ کی رضا کے لیے، اس میں شہرت اور طمع نہ ہو۔ یہ شہرت اور طمع انسان کو تباہ و برباد کرتی۔ اللہ تمہیں مشہور کر دے وہ ایک الگ بات ہے، تیرے اندر شہرت کی طمع نہ ہو، اور طمع انسان کی جو زر اور دنیا اور یہ مال کو جب دیکھتے ہیں اس کو برباد کرتے ہیں۔ جاہ کہ میں بھی دنیا میں تمہیں صرف ایک ہی چیز ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کا قرب ملے، میں اللہ کا بندہ بنوں، مجھے اللہ کی بندگی ملے۔ دیکھو اللہ کے پاس آنے، اللہ کے پاس تو کہ اللہ والوں کے پاس بھی بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں، یہ دل جو ہے نا یہ اللہ کی طرف کر دو، اپنے شیخ کی قدر، ساری دنیا کو شیخ مت بناؤ، یہ بھی شیخ، یہ بھی شیخ، یہ بھی شیخ، اتنے شیخ بنا لیا کہ پھر مصیبت مشکل ہو جائے گی، پتہ نہیں کس شیخ کو پکڑ لوں۔ ایک ہی شیخ کو پکڑ لو، شیخ المشائخ بن جاؤ گے۔ سارے شیخوں کو پکڑو گے تو ایک ادھر سے کھینچے گا تو بیچ میں پاں پی پاں، وہ کہتے ہیں نا جب کسائیوں کے بیچ میں گائے آتی تو مردار ہو جاتی ہے، یہ کہتے ہیں ادھر سے کاٹو ادھر سے کاٹو۔ اللہ چاہیے مل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ جب سے یہ سلسلہ آیا ہے اور یہ تحفۃ المشائخ اللہ تعالیٰ نے دی، پھر فیض النور سب کرا رہے چپ چپ کے، مانتے نہیں ہیں۔ یہی حقانیت کی علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے خواجہ صاحب نے فرمایا دوست دشمن سب تیرے قائل ہے، مجذوب کوئی قائل دل سے ہے کوئی قائل زبان سے۔ وہ دل سے تو مانتا ہے مگر اقرار کرتا ہے کہ میری پیری چلی جائے گی، نہیں مانتا۔ یہ چالاکیاں کسی اور کو سکھاؤ۔ کسی کا تعلق کسی سے ہوتا ہے، کوئی غیر سے پڑھتے گئے دنیا کے لیے، ہم تمہیں اللہ کے قریب کر رہے ہو، تم کفر کی طرف جاتے ہو۔ تمہارے پاس کوئی بھی نہ آئے، کیا تمہارا رزق پھر بھی تمہارے پاس آئے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تمہارے پاس کوئی بھی نہ آئے، تمہارا رزق پھر بھی تمہارے پاس آئے گا، کیونکہ تقوی کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ رزق کے لیے لڑائیاں چھوڑ دو، میرا کھا گیا، اس کا کھا گیا، اس کا کھا گیا، کسی نے تیرا نہیں کھایا، تیرا تھا تو اس کا نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی تیرا حق بندہ کھا جاتا ہے، وہ تیری آخرت کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ اپنا حق ہوتے ہوئے آپ نے معاف کیا، جنت آسان ہے۔
جس نے کھایا وہ خسارے میں، جس نے دیا وہ خسارے میں نہیں ہوتا۔ حسن ظن ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ علماء کی خدمت کرتے ہیں یا کسی کی بھی خدمت، دن رات ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس نیت سے دیا کرو، ہدیہ دے دیا۔ بعض شاگرد آئیں گے حضرت خدمت بتاؤ، تمہیں کیوں بتائیں؟ خدمت میں پیش کرو، خدمت پوچھا مت کرو۔ ہوتا ہے نا حضرت کوئی خدمت نہیں، دعا کرو، اور جو خدمت میں پیش کرتے ہو پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ میں ادب سکھا رہا ہوں تمہیں، نہ مشائخ سے مت پوچھو کیا خدمت، کوئی خدمت، اس کا مطلب ہے تم خدمت نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ سے مانگا جائے گا۔ کسی بزرگ کا دیکھا آج تک؟ ہم تو ناقل ہیں، ہم تو ان کے نقل کرنے والے۔ کسی کو کہا میری خدمت کرو؟ نہیں، دعا کرو۔ جس کے ساتھ بھی کبھی بھی تم بھلائی کرو تو پوچھا نہیں کرو، تمہارے دل میں آ گیا اللہ کے پاس مشکل چلے جاؤ۔ یہ طریقے سیکھو، اور جس کو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، بس اللہ کی رضا۔ تو آیا ہے کہ قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اس طرح پڑھنا ہے تھوڑے دن، یا اللہ میں تجھے سنا رہا ہوں، تصور میں رکھو۔ دنیا اب فنا ہونا چاہیے تمہیں، آہستہ آہستہ سفر تو کٹتا ہے نا، آہستہ آہستہ چلنے سے، ایک دن 2 دن، پھر ایک ایسا سما بن جائے گا کہ تم دنیا کو بھول جاؤ گے اور اللہ کے سامنے۔ قرآن کو خوبصورت انداز سے پڑھنا سیکھو۔ کھڑے ہو جائیں گے، امامتی کرائیں گے، آوازیں ادھر ادھر کی، اس سے بھی لوگ جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن کو اس طرح پڑھو کہ بار سنے بندہ کھنچتا ہوا تمہارے پاس، پیر جم جائے اس کے، جہاں تک تمہاری کانوں کی آواز اس کے پڑے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن پڑھنے پر محنت کریں گے اور دل سے پڑھیں گے۔ حافظوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے آسان ہے، آج قرآن کو ترتیل سے نہیں پڑھتا، عالم بن جائے گا، پھر کہتے جی مجھے مسجد سے نکال دیتے، فلاں سے نکال دیتے، نہیں نکالے گے۔ وہاں ایک دوسرا آتا ہے، اس کی آواز اچھی ہوتی ہے، دوسرا نکال دے گا۔ محنت کرو، اتنا مشکل نہیں، 3-4 مہینے میں انسان کی آواز صحیح ہو جائے۔ ادھر لگاؤ کانوں میں انٹری اور اس کے ساتھ ملاتے جاؤ، ایک تنہائی میں آہستہ آہستہ آہستہ، انشاءاللہ اللہ سب کی قرار ٹھیک ہو جائے گی۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ گانے لوگ کیوں سنتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گانا قرآن کے مقابلے میں آیا تھا کہ لوگ حضور کے پاس نہ جائیں، پھر حضور قرآن پڑھے اور صحابہ قرآن پڑھے تو قرآن کیسے ہل سکتا تھا؟ عرض یہ ہے کہ انہوں نے اتنے خوبصورت دھنیں بنا دی، سب کچھ بنا دی، تو جب بندہ سنتا ہے تو اس میں مست ہو جاتا ہے، شیاطین پھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تم قرآن ایسے پڑھو کہ لوگوں کی روح پھڑکنا شروع ہو جائے۔ جب انسان کی روح پھڑکنا شروع ہو، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، ہل جائے گا، خود ہی دین کی طرف آئے گا۔ یہ اسباب میں سے ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، ورتل القرآن ترتیلا۔ حضور نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کتنے پڑھتے؟ حلاوت پیدا کرے اپنے اندر۔ ایمان کی حلاوت جب اخلاص کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ایمان کی حلاوت شامل ہو جاتی ہے، اور جب وہ انسان کے دل میں جاتی ہے حلاوت کے ساتھ چلتی ہے۔ صوفی یہی مقصد ہے احسان کا۔ یہ کم ہے، یہ کیوں کرائے جا رہے کہ آپ لوگ کثرت سے ذکر کرنے والے بن جاؤ۔ جتنا ذکر کرو گے اتنی زندگی پاؤ گے، جب چھوڑو گے تو مرو گے۔ ان لوگوں میں سے نہیں کہ ذرا سا ذکر کیا ٹون ہو گئے۔ تمہارے دلوں کو سیراب کرنا میرا مقصد، کہ حل من مزید، حل من مزید والی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اتنا پڑھنے کے بعد اور کچھ اور کچھ اور کچھ۔
یہ بحر الفت کا الگ، کسی کی تشنگی بڑھ رہی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کی قرب کو پاتا ہے؟ یہی تو قرب ہے کہ جتنا پیتا ہے کہتا اور ہو جائے. دنیا میں ایک ہی تو چیز ہے جس سے سیر نہیں ہو جا سکتے، وہ اللہ کا ذکر، اللہ کا قرب. ہر آن ہر لمحہ نئی شان ہوتی ہے اس کی. یہی ہے مقصد. کیا ہے؟ لیکن اس مقصد کی وجہ سے وسیلے چھوڑ دو، گھر بیٹھے بیٹھے بزرگ بن جائے، مجھے اللہ نے عطا کر دیا، چل بابا. یہ سب سے بڑی خرابی ہے. اللہ جب بھی عطا کرے گا اس کو علم کے ساتھ کرے گا. اسے پہلے علم دے گا پھر عمل دے گا. یہ اس کی سنت ہے. آدم علیہ السلام کو پہلے علم دیا پھر عمل پہ لائے. حضور پہ پہلے قرآن نازل ہوا ہے، بعد میں نمازیں آئی. تم لوگ بس یہ اسی کے لیے ان بزرگوں نے اتنی محنت کی ہے. یہ زہد کہلاتا تھا. پہلے اس کو کیا کہتے تھے؟ چلہ کشی کو زہد کہا جاتا تھا. یعنی آپ جو لگے چلہ کشی کہاں سے؟ اس لفظ کا نام ہے زہد. اچھی طرح یاد کر لیں. اس لیے ٹیں ٹیں کر رہے ہوتے چلے کہاں سے گئے؟ زہد. اسی عمل کو مستقل کرنا یہ زہد کہلاتا ہے. اور یہ سب سے ثابت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی عشاء کی نماز صبح اس وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے. رمضان المبارک کے اندر آپ 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے اور ایک ختم میں 61 قرآن ختم کرتے تھے. یہ عمل نہیں تو کیا ہے؟ ایک صبح ایک شام، وحین تمسون وحین تصبحون، اس میں قرآن ہو رہا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فیض کی برکت سے، کیونکہ اس سلسلے کو اللہ نے اماموں کا فیض ہے، 27 رمضان المبارک میں پورا قرآن ختم کرنے کا فیض ہے. وہ پڑھتے تھے نا، وہ پڑھتے تھے نا. ہم تو 61 نہیں ختم کر سکتے، ایک تو ختم کر سکتے. ساری زندگی رمضان میں آپ کا 60 تو پڑھ رہے تو 27ویں شبائی کیا نہیں آئی؟ وحین تمسون وحین تصبحون. ہم اجازت دیتے ہیں مگر جو ہماری قدر کرتا ہے، جو ہمارے سلسلے کی قدر کرتا ہے، جو ہمارے سلسلے کو مانے اسی کو فائدہ ہوگا. جو مانے نا اس کو تو فائدہ ہوگا مگر دنیا کا باقی کسی کام کا نہیں. یہ دل سے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس یہاں سے چلانگ لگا جاؤ گے تو تم پالو گے. این خیال استو محال استو جنو است، ادھر سے نہیں، پیچھے جاتے جاؤ. میں 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، 3 صدی تب بھی نہیں ملے گا. یہ عطا ربانی ہوتی ہے. کتابیں چانٹو، دکھا دو، یہ ترتیب دکھا دو. اسی کا نام اجازت ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے چلنا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا اہل ذکر سے سوال کرو، جن کو ذکر کے بارے میں پتہ بھی تو نا، علم ہو ان کے پاس. ایسے تھوڑے کہ بس ہاں میرے باپ دادا. جب انسان تھوڑا سا سلسلہ اٹھتا ہے اپنے سلسلے کی پھر وہ نیچے جاتا ہے، تنزلی کا شکار ہوتا ہے. جب اس کی نسبت اس طرف ہونا تنزلی میں جاتا ہے. اس سے بچو. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ سارے چلے جاؤ گے اور آ جائیں گے. نقصان سلسلے کا نہیں ہوتا، نقصان انسان کا اپنا ہوتا ہے. اور جسے اللہ نے سلسلہ دیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، پھر وہ دوسرے میں پھیلتا ہے زمانے میں. ہر کسی کو اس طرح تھوڑی نہیں سارے وہ ایسی بن کے پھرنا شروع ہو جاؤ. یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے. ان چیزوں سے تو الحمدللہ 27ویں شب کا قرآن ہم نے کیا ہے اس میں. اب 27ویں رات کیوں کی؟ اس میں بھی راز اور رموز ہے.
قرآن 27ویں شب کو نازل ہوا ہے، کمپلیٹ ہوا ہے، مکمل ہوا۔ کب ہوا؟ تکمیل کب ہوئی؟ اس شب کی یہ چیز آپ نکال تو نہیں سکتے، اس میں شب قدر ہو یا نہ ہو مگر قرآن کی تکمیل تو ہوئی ہے۔ تو 27ویں شب قدر تو ہے لیکن رات طاق راتوں میں ہے، مگر قرآن 27ویں شب کو مکمل ہوا، یہ ثابت شدہ باتیں ہیں اور یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ بند ہونے والا، اور اکثر صحابہ کا مذہب 27 شب کا ہے، یعنی صحابہ میں، یہ میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا کیونکہ صحابہ بہت بلند ہے بزرگوں سے، صحابہ کی اکثریت یعنی جمہور صحابہ کا مذہب 27ویں شب پہ ہی شب قدر کا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک اور عمل بھی لکھا ہے، اور ایک اور عمل سنت سے جو ان کی حدیث مرفوع روایت انہوں نے بالکل نکل کی، یعنی اس ثواب کو شب قدر، یعنی ہر رات کو اگر آپ شب قدر بنانا چاہتے ہو تو وہ روایت کیا ہے جی؟ اور یہ حافظ قرآن کے لیے بہت آسان ہے، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھے وہ، پہلی رکعت میں سورہ حامیم سجدہ، دخان، یاسین اور ملک پڑھے۔ کتنی صورتیں ہو گئی؟ حامیم سجدہ، سورہ دخان، سورہ یاسین اور سورہ ملک۔ حافظ کے لیے مشکل نہیں ہے، 4 رکعت میں۔ جامع المسانید میں پوری سند کے ساتھ مرفوع آپ کو مل جائے گی، یہ امام ابو حنیفہ کی سند۔ پھر اس کے ثواب کیا ہے؟ اس کی قوم کو نجات دو، لیلۃ القدر جتنا ثواب لکھا ہے، یہ ایسے، اور یہ حدیث ہے۔ تو پھر پڑھ کے کسی دن انشاءاللہ اس کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، مگر حافظ قرآن کے لیے کتنا آسان ہے، اور اس سے حفظ قرآن بھی قوی ہوگا آپ کا، اور جس کو حفظ نہیں ہے وہ یہ صورت یاد کر کے پڑھتا رہے، لیکن بزرگوں نے اس کو مجربات میں کہ فقیر نے تحقیق ہے تو حدیث ہے، اور یہ اس کی جو فضیلت ہے تو بڑی ہے، اس لیے ہم نے سب سے پہلے ہمیں اللہ نے سکھایا ہے، یا تم نے نہیں ورنہ تم پڑھتے، یہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے، اور یہ اس اماموں کا فیض ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے ائمہ کی کتابیں لائی، سب سے پہلے وہ کتابیں لاؤ جو ہمارے اماموں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، وہ جمع کرو، کیونکہ حنفی ہے تو پہلے حنفی کتابیں تو جمع کرے کہ حنفی مذہب کہاں سے آیا ہے۔ اور اس کو سمیٹتے سمیٹتے الحمدللہ یہ حدیثیں نکل رہی ہے۔ آپ آج تقریریں سن لو اور یہ حدیث سن لو، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب شفا کیوں ضروری ہے ہمارے روحانی اور جسمانی کے لیے؟ روحانی علاج کہتے ہیں جی روحانی تصوف ہے، جسم کا کیا ہے جی علاج اور معالجہ ہے۔ یہ احسان کا نام تصوف رکھ دیا تو رگڑا ہونا شروع ہو گیا، عربی میں اس کو احسان کہا جاتا ہے، تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، عربی نام بتا رہا ہوں، احسان، تزکیہ۔ قرآن میں اس کو تزکیہ کہا اور حدیث میں اس کو احسان کہا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب یہ انبیاء کی ترتیب ہے، یہ یاد رکھیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اپنے دماغ میں رکھنا یہ جو ترتیب اس طرح پیدا ہے، اور پھر کیا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ہماری ہے، یہ امت کی ترتیب ہے، کیونکہ نبی ہے ہی تزکیہ کرنے والے، وہ تو ہے ہی مزکہ، تزکیہ کرتے ہیں۔ دو طریقوں سے آپ کو چلایا جا رہا ہے، یہ راستے بتائے، پہلے ایسے آؤ گے پھر ایسے جاؤ گے۔ تو یہاں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کا علم ہو جائے، وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ،
جب یہ دو چیزیں صحیح ہے آخر میں تم مزکہ ہی بنو گے، تمہارے پاس تیسرا راستہ نشتا، پاک ہو جاؤ گے جب علم کتاب آئے گا اور علم حکمت آئے گا اور پھر تزکیہ آئے گا۔ ہم اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یا کیا کر دیا؟ تزکیہ پہلے ہے، پر وَيُعَلِّمُ بعد میں، وَالْحِكْمَةَ۔ تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہو کہ انبیاء کے علوم میں سے نہیں؟ بس اپنے ایک اس کو پکڑ کے کہو کہ سارا کچھ یہی ہے۔ اگر ایک ہم بھی چھوڑ دیں کہ دین کے بارے میں یہ تحریف دین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ یہاں حدیث آئے گی، اب یہاں تعویلات شروع ہو جائے گی، یہ اس حدیث کو فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے ضعیف کہا، فلاں نے صحیح کہا، فلاں نے یہ کہا۔ مانتے ہیں یہ علم بھی مگر حدیث تو ہے نا۔ کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ حدیث جی ضعیف ہے، تیرے قول پر تو معتبر ہے نا، کیونکہ اس کی نسبت حضور کی طرف، تیری بات کی نسبت کس طرف؟ ہمیں اصول مت سکھاؤ۔ اس سلسلے کو اللہ نے جو دیا ہے تم اپنے آ جاؤ، آمنے سامنے بیٹھیں گے پھر دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، ویڈیو پہ بیان نہیں کریں گے۔ علم وہبی کے بغیر باطل کو جواب دینا آسان کام نہیں ہے۔ شیطان ان کو سکھا رہا ہوتا ہے، اور ابلیس قدامت کی طرف جاؤ امت بچ جائے گی، جدت کی طرف آؤ گے غرق ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ اب ایک بیٹا میڈیا پہ اپنے آپ کو اس نے آسمان کے جدید مسائل جدید مسائل جدید مسائل اصطلاح تم لوگوں نے پیدا کیے، جدید مسائل اور احتیاط، بیٹھ گیا ڈس لوگوں کو، تو پھر آؤ نا اس کے مقابلے میں۔ کہتا ہے نیل پالش یوں لگائیں گے نا، نیل پالش، تم احتیاط کہاں سے کر رہا ہے؟ کاغذی، یہ کاغذی پیر جو ہوتے ہیں نا اسی طرح ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کے پہلے آپ پلیٹ فارم کیسے بناتے ہیں؟ نام دیکھو، پہلے بزرگوں کی کتابیں پڑھتے اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے، اس کے بعد جب لوگوں کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی کہ یار بڑا اچھا اسکالر ہے، اس کے بعد اپنا چٹخلا، اپنا اجتہاد، اپنے مسائل شروع۔ تمہارے بت توڑ کے چھوڑوں گا میں، اس لیے بول رہا ہوں قرآن حدیث صحابہ اور اماموں کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ جتنے بزرگ تمہاری مخالفت کریں پھنسیں گے ادھر آگے، ان سے بڑے ہی ہے، اپنا کام کریں، یا تو ادھر آؤ یا ادھر جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم صحابہ کی پیروی کرو، اپنے پچھلوں کی پیروی کرو۔ کس کی کرو؟ اور بہتر ہے کہ تم صحابہ کی پیروی کرو، اصحابی النجوم۔ اس لیے فقہ حنفی کو یہ طرز کیوں اتنا اعلیٰ ہو گیا؟ یہ نہیں ہے خدا کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے اصول بیان، پہلے میں قرآن پھر حدیث پھر صحابہ کو دیکھتا ہوں، اور جب اپنے لوگوں پر آتا ہوں تو پھر میں خود اجتہاد کرتا ہوں، اور صحابہ میں بھی ان کے قول کو ترجیح دیتا ہوں جو حدیث کے مطابق۔ یہ اصول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ اس میں ہم کتنے چلتے ہو تو بعد میں پتہ چلے گا۔ چلے خوابوں پر آتے ہیں۔ وصایا شریف کتاب ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سوہلے شخص کے سوہلے جو صحیح خواب ہو، نیک خواب ہو، اس کو تسلیم کرو۔ یہ کیا کہیں گے؟ ممبر پہ بیٹے پہ گئے، خواب کہاں سے آ گئے؟ ایک کتاب رویا ایسی لکھ دی، اس کا مطلب ہے تم اس کو مانتے نہیں ہو نا، سیدھا سیدھا انکار کرو کہ یہ حدیثیں نہیں ہیں۔
گول گول کیوں گھماتے ہو؟ ادھر سے کبھی گولی گھماتے ہو، کبھی ادھر سے گولی گھماتے ہو، سیدھا سیدھا بولو، ہے ہی نہیں، یہ بولیں گے نہیں. اور جب ہے تو پھر اس علم کو حاصل کرو کہ تمہیں جھوٹ اور سچ میں تمیز، سچے خوابوں کی اور جھوٹوں خوابوں کی تمیز آپ میں آ جائے. اپنی کم علمی کا اعتراف کرو، نہ کہ اس پر اعتراض کرو. اعتراف سے مومن بن جاؤ گے، اعتراض سے کفر میں چلے جاؤ گے. قرآن میں اللہ نے اس کے تذکرے کیے ہیں. میرا یہ مقصد نہیں کہ ساری دنیا کے خواب سچے ہو گئے، مگر ہم کہتے ہیں کہ خوابوں کی حقیقت ہے. اور 3 قسم کے خواب ہیں. اب ایک شخص قرآن نیک خواب سوالے کے، شیطانی، نفسانی، 3 چیزیں. نفسانی کیا ہے؟ آدمی حوادث سوچتا ہے، کسی کا معدہ خراب ہے، خیالات ہے، اس کو بھی بڑے خواب آتے ہیں جو سوچتا رہتا ہے. اب جو دن کو دیکھتا ہے رات کو خواب میں سوچ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں بزرگوں نے لکھی ہے. تو اس نفسانی خواب کا کوئی وجود نہیں ہوتا، دیکھو اس کا ظہور نہیں ہوتا. اس کا حل بھی حضور نے بتا دیا. جتنا بندہ سچا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوں گے. کس نے فرمایا یہ حل؟ کس نے بتا دیا؟ حضور نے ہی بتا دیا. جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے سچے ہوں گے. اس سچے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یعنی جو خواب اس نے دیکھا وہ ظہور پذیر ضرور ہوگا. سمجھ آئی؟ اس کا ظہور ہوگا، چاہے تم انکار کرو یا اقرار کرو. جو اس نے دیکھا ہے وہ ہونا ہے. تو اس کا انکار نہ کرو. یہی وجہ ہے اس دن ایک آیا حضرت، اب 2 مولویوں کی لڑائی ہے، تو ایک وہاں امام بن گیا تو دوسرا اس کے پیچھے اس کو کہتا ہے حضرت جب یہ قرآن پڑھتا ہے نا تو مجھ پہ سحر ہوتا ہے. کیا کہا؟ میں نے کہا کافر ہو گیا تم، کلمہ دوبارہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ دیکھو جو سنے گا، یہ پگ پگ والے معززین جو اس طرح کے بیان ہیں ان کو چھوڑ دو. اللہ کا کلام جادوگر بھی پڑھے گا نا وہ اللہ کا کلام ہی رہے گا. یہ جادو نہیں بن سکتا، وہ مسلمان ہو جائے گا. یہ حال ہے. ایک کام آتا نہیں، اس میں گھستے اپنے ایمان کو. یہ خواہ مخواہ کی ٹوپیاں، حضور کی شان بیان کرتے وقت اب کیا ہے، وہ بھی استدلال لے رہے ہوتے، وہ دوسرے اپنے معنی گما رہے ہوتے نا. عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے تو اب یہ ثابت کرے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میرے بعد احمد آئے گا، کیا آئے گا؟ من بعد احمد. تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو حضور آ گئے. اب مرزا یہ آیات اپنے پہ فٹ کر رہے ہوتے. تو بھائی یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے من بعد اسم احمد، میرے بعد جو آئے گا وہ احمد ہوگا. تو اس کے بعد کون سا نبی آیا؟ حضور آئے. حضور کا نام کیا تھا جی؟ احمد تھا. اب وہ گما کے اپنے پہ فٹ کر رہے ہوتے. اس لیے اللہ نے اس کا نام ہی غلام احمد قادیانی رکھا. کیا رکھا؟ غلام احمد قادیانی. یعنی ہاں تو ہمارا غلام تو بن سکتا ہے، کیونکہ کافر کو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ غلام ہے. تو اس میں ہمارا اعتراض نہیں.
لوگ اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. یہ جادو کے کرشمے. کیا ہے؟ یہ جادو ہے. ان کے بعد جادو ہوتا ہے جب باطل جاتے ہیں جادو کرتے ہیں. وہ قرآن کا صحیح معنی نہیں بیان کرتے. اگر قرآن کا صحیح معنی بیان کرتے تو لوگ تو صحیح ہو جائے. اس کو گھما رہے ہوتے ہیں. اس لیے متن میں تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. میں ایک بات عرض کرتا ہوں اور ہمیشہ کہوں گا اور کرتا رہوں گا, یہ تو چھوڑ دو, کوئی سید بھی ادھر چلا گیا تو فلاں چلا گیا, ان کا اعزاز اتنا ہے پھر وہ اپنے آپ کو سید بھی بولے. کچھ ہمارے بھی ایسے ہیں کہ وہ ایسے الفاظ لکھ کے بیٹھے ہوئے, ان کے اوپر بڑے بڑے, اللہ نے تم پر اس لیے مسلط کیے. لوگ پہلے ان اپنوں کو سدھارو جو تمہارے بغلوں کے اندر چورے رکھ کے بیٹھے ہوئے, جن پہ تم پشپنائیاں کر رہے ہو. کوئی قرآن کو جادو کہہ رہا ہے, کوئی ان کو مذہبی گروہ کہہ رہا ہے. ان دونوں کو پہلے پکڑو اور اس دیوبند سے باہر پھینکو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ایک قرآن کو جادو کہہ رہا ہے, دوسرا ان کا ہمدرد بن رہا ہے. ایک کی سرپرستی ایک کر رہا ہے, دوسرے کے دوسرے کر رہا ہے. ان دونوں کو اٹھاؤ اور پھیوں. کوئی تعلق نہیں ہمارے ایسے مسائل والوں سے. ہمارے اندر اتنے گھس چکے. یہ دلیلیں ادھر آؤ, میں تمہیں دلیلیں بتاؤں. کہاں تھا میں کہ آپ علیہ السلام کی امامت, خاتم النبیین کی تشریح جو کی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ, سب سے اعلیٰ آخری نبی. کیا یہ تعزیر الناس کا جو مقصد ہے, کہتے جی گما رہے, اس کا معنی یہ اس معنی پہ لکھی گئی سب سے اعلیٰ آخری نبی. اس لیے کبھی کبھی اس چیز کو اعلیٰ مرتبے کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہے. جیسے اللہ نے مخلوق کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ اگر دنیا میں 2 اللہ ہوتے کائنات میں تو فساد ہوتا. یہ مثال اللہ نے خود دی. اگر ہوتے, ہو تو نہیں سکتا, اگر ہوتے بالفرض, اس کو کہتے ہیں علمی اصطلاح میں بالفرض. اللہ نے فرمایا بالفرض اگر 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ فساد. اسی پر حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اگر میرے بعد نبی ابراہیم زندہ ہوتا تو میرے بعد نبی ہوتا. یہاں الگ بات ہے, یہاں الگ بات ہے. اپنے بیٹے کے بارے میں کیا فرماتے؟ اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو. یہ مثالیں سمجھائی جاتی. اس تمام کتاب کا بس صحیح یہی مجموعہ ہے تعزیر الناس کا کہ سب سے اعلیٰ آخری نبی, کہ جو مرتبے کا اعلیٰ ہے. اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ نہ پہلے کوئی نبی اور نہ حضور کے کوئی اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتا, نہ پیدا ہوگا, وہ تو ناممکن ہے. یہ پرانے والے بھی اعلیٰ نہیں. اس کو پکڑ کے اپنے اوپر فٹ کرنے والے لوگ اس لیے گمراہ ہوتے ہیں. بزرگوں کی باتوں کو سب نہیں سمجھو, اس کو پر نہیں, تباہ ہو جاؤ گے. بس اتنا سا معنی ہے سب سے اعلیٰ آخری. اب کیسے اعلیٰ؟ چنا ہوا نبی. تمام انبیاء میں 1.25 لاکھ سے زیادہ 1.25 لاکھ انبیاء ہے, سب نے ایک ہی دعا کی ہے, امتی بنا دے. کیا چاہیے؟ چنے ہوئے نبی کیا کہہ رہے؟ چنے ہوئے امتی کیا کہہ رہے؟ نبی کیا کہہ رہے؟ ہمیں اس کا امتی بنا دے, ہمیں اس کا امتی بنا دے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تو قبول ہوئی, باقیوں کی بھی تو قبول ہوئی نا. اب شب معراج کی اتنی ہی گفتگو ہے, کتنی قرآن میں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کتنی ہے؟ یہ ہے معراج.
پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اب کیا کیا وہاں پہ حضور نے؟ سارے نبیوں کی امامت کی، نماز پڑھائی، تو سب کا امام بن گئے، مقتدی بن گئے، امتی بن گئے۔ ادھر پہلے ادھر بعد میں عالم ارواح میں بھی ایمان لائے اور یہاں بھی ہو گئے۔ پھر تم لوگ جتنے بھی بڑی بڑی خوبصورت پگڑیاں پہن لو، جتنے بھی خوبصورت خوبصورت ٹوپیاں بنا لو، کیا بنا لو؟ تم شیطان کے ٹوپے ہی رہو گے اور ٹھوکے ہی رہو گے۔ کیا رہو گے؟ شیطان کے ٹوپے اور شیطان کے ٹوکے۔ سوچ کیسے لیا؟ ہم تو اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر ہمارے سارے جمع ہو جاتے حکمران جی قادیانی کو، تو تم اتنے ہمدرد ہو تو ان کو بولو وہ ان کو چھوڑ دے، اس کو کافر کہہ دے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اتنی سی بات ہے۔ تم اتنا کام کر لو، ہم اپنا کام کر لیں گے۔ تم اس پہ ان کو راضی کر لو، گلے لگانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کیا ہے؟ اس پہ راضی کر لو۔ اس شخص کو نہ کوئی مجدد مانے گا، دن میں جتنی گالیاں آتی ہے دیتے رہے اس کو، چلو تم نہیں دو ہم تو دیتے رہیں گے۔ اس کو کافر بولے، اچھا سنو، اس کو کوئی کیا کافر بولے گا؟ کہتے ہیں جی اس نے خود اپنے آپ کو کافر کہا، اپنی کتاب میں خود لکھ دے ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ تو وہی فتویٰ اگر مولویوں نے اس پہ لگا دیا تو تم کیوں ہم سے لڑ رہے ہو؟ حق تو اللہ منہ سے نکلواتا ہے۔ پھر ایک بات آگے کہتا ہے، میں سارے نبی خود بن جاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو دلیل بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی بالفرض تو موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کا نبی اور ہمارا نبی، مگر تم تو حضور کو مانتے نہیں ہو نا اس طرح، ایمان اس پہ رکھ دے، عمل اس پہ ہو تمہارا، تو انہوں نے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا، تو اس نے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس بدبختی کا کون ہوگا؟ اللہ مجھے منہ سے معاف فرمائے، منہ سے انہوں نے، یعنی سب کی جمع بول رہا تھا، اس نے، اس نے، اس نے یا اس نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، میں مسیح ہوں، تو عیسائی خود اپنے اس کا دفاع کرے، ہم تو کر رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی کے پاس آ کے کہتا ہے غلام احمد، وہ بھی ہمارے نبی، ہم سب پر ایمان رکھتے۔ کیا اس رب کی، اللہ نے سارے کام جو ہے نا، اللہ اپنے کاموں کو بہتر جانتا ہے۔ نام بھی ایسا رکھا، شیاطین ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا میری امت دجال لوگ کے پیدا ہوں گے، 30 گمراہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ حضور کے دور میں اسود عنسی نے کیا، یہ ہوئے وہی، اس لیے میں شاذلی ہوں، تم لوگوں کو سکھا رہا ہوں یہ جادو توڑ، ان کی شیاطین کی ایسی واٹ لگاؤ، ایسی واٹ لگاؤ، گھماتے جاؤ تسبیح ڈزر ڈز، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں نہیں پتہ، یہ لوگ ہنستے رہے لیکن یہ شیطان کی واٹ لگاتا ہے۔ ایک خاتون نے عجیب سی دلیل دی، تھی بڑی اچھی دلیل، اچھی دی ہے، کہتے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ جب انہوں نے عصا پھینکا وہ اژدھا بن گیا، جادوگر سارے بھاگ گئے۔ یہ شازیوں کی کرامت ہے، تسبیح پہ کچھ نظر نہیں آتا، جب گھومتی ہے تو جادوگر کا واٹ شاٹ لگ جاتی ہے۔ کمال ہے بھائی، کمال کی دلیل ہے، شاذلی ہے نا، وہ بھی بے جان یہ بھی بے جان، مگر فرق ہے کہ وہ نبی اس کا معجزہ نظر آتا ہے، یا وہ چیز نظر نہیں آتی مگر کام کرتی ہے۔ یہ بھی جب اتنے تو جادوگر ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی شرط ہے کہ شاذلیوں کے ہاتھ میں،
یہ سر اور اخفا والے ہو ہے، انہ یعلم السر واخفا، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ دل میں جس کے بھی اللہ ڈال دے تو ہے، تو یہ کرامت ہے نہیں۔ کہتے یار کیسے ہلتی ہے؟ ہلتی ہے بس، تمہیں نظر آئے نا کام ہوتا ہے۔ پیاس بجھتی ہوئی نظر آتی ہے نہیں، مگر پانی پینے سے بجھ جاتی ہے نا۔ تو تسبیح جب ہل رہی ہے تو جادو کاٹ رہا ہے، تیرے کو کیا ہو رہا ہے؟ بندہ ٹھیک ہو رہا ہے نا، بندہ ٹھیک نظر آ رہا ہے، یہ کیسے کرتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ کھانا کھاتے بھوک مٹتی ہوئی نظر آتی ہے نہیں، مگر مٹ جاتی ہے نا، ختم۔ اس کو کہتے ہیں علم اسرار۔ تسبیح نظر آ رہی ہے مگر کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مگر بندہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تمہیں تھوڑی دکھاتا ہے کہ پانی کیسے گیا، اس پانی نے تمہارے کون کون سے حصوں کو چڑھا، پھر اس پانی سے تم جو یہ ہے کوئی ابھی تک ایک سائنس دیا ہو، کسی سائنس نے تشخیص کی ہو، ایک لیا ہو، ایک ہے کوئی آپ نے دیکھی نہیں، مگر ادھر نہیں مانیں گے۔ سائنس نے آج تک کوئی تشخیص کی پانی کی پیاس کس طرح بجھتی ہے، یہ بھوک کس طرح مٹتی ہے، یہ کس میں آج تک یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کون سے بیکٹیریاز ہل جاتے ہیں جب وہ یہاں ٹھوک ٹھنگ شنگ نہیں، یہاں اس کا تو پتہ نہیں ہے، باتیں کر۔ تو بات یہ ہے کہ جب پیاس بجھتی ہے تو نظر نہیں آتی، مگر پانی نظر آتا ہے۔ بھوک مٹتی ہے مگر نظر نہیں آتی، مگر درد ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ جب دوا ہوتی ہے تو مٹتا ہوا نظر نہیں آتا، مگر سکون ہو جاتا ہے، آرام ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہماری تسبیح بھی ہے، کیا ہے، یہ چل رہی ہے۔ ابھی ہم نے بتایا نا، تو دوسرے بھی ابھی اپنے ٹی ویوں پہ دکھا رہے ہوتے ہیں، کرو۔ کبھی چراغ لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم کسی اوروں سے کیا گلے کرے، جب ہمارے بھی بگوڑے ہو جاتے کہتے ہم نے فلاں سے سیکھا، کوئی ہمارے بغل میں رہتے ہم نے فلاں سے سیکھا ہے، ہم تو ایسی ہے۔ منافقوں کی کمی، وہاں منافق تھے حضور کے دور میں، یہاں مفاد پرست تھے، انہوں نے بھی اپنی کبھی کسی چیز کی نہ ایمان تھے نہیں مسلمان، کسی نسبت نہیں کی، مگر تھے اپنے امن و امان کے لیے۔ یہاں بھی مفاد پرست آتے ہیں، اپنے دل کی اصلاح نہیں کریں گے تو نقصان کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، بغل میں چورا اور دل پہ کیا، منہ پہ رام رام۔ تو اللہ بچائیے، جادو ہوتا ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے، شیاطین ان کے دوست ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ ہم جادو کاٹنے والے، جادو سے لڑنے والے، جادو کاٹنے والے اور جادو سے لڑنے والے۔ تم کون ہو؟ جادو سے ڈرنے والے۔ کیا؟ ہم جادو کاٹنے والے اور جادو سے لڑنے والے۔ اگر ہم لڑ رہے ہیں، جھکے تو نہیں ہے نا۔ وفا کی راہ میں گردن وفا شاروں کی، برسر راہ کٹی ہے مگر جھکی تو نہیں۔ کیا ہے؟ برسر راہ کٹی ہے مگر جھکی تو نہیں۔ ہم نے وہ بنا دیے، تم کیا ہو؟ ڈرنے والے۔ 30 مار خان جب ہوتا ہے نا، میں نے 30 مارے ہیں، یہ تقریروں سے جن نہیں بھاگتے، اور نہ تقریروں سے ملک فتح ہوتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ ہوتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اصل میں اپنا مال بیچنے کے لیے کبھی کبھی کہتے ہیں لوگ اپنی مریم گائے بیچتے ہیں۔ ایک بروکر تھا، ایک آدمی گائے لے گیا، گائے بک نہیں رہی تھی، صبح سے لے کے رات تک لگا رہا، شام ہو گئی، اس نے کہا ایک بروکر میں بیچوں، آدھے تیرے آدھے میرے۔ ٹھیک ہے، وہ شروع ہو گیا۔ یہ علم میں بھی 2 قسم کے لوگ اسی طرح ہوتے ہیں۔ اب وہ شروع ہو گیا، یہ گائے اتنا دودھ دیتی ہے، اتنا دودھ دیتی ہے، فلاں دیتی ہے، کم کھاتی ہے، یہ رش لگ گیا۔
وہ مالک کہہ رہا ہے یار اگر یہ گائے اتنی اچھی ہے تو ہم اس کو بیچتے ہیں. کہ چپ ہو جائے, یہ تیرے گائے کا کمال نہیں, میرے منہ کا کمال ہے. سمجھ آئی؟ تو بعض لوگوں کے علم کی مثال یا عمل کی مثال مریل گائے کی طرح ہے, مگر ان کا منہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سٹ پٹا جاتا ہے. دعا ہمارے پاس بھی پڑے ہوئے, اپنے ہی گھر میں پڑے ہوئے, ٹینشن نہیں لو. ایک نیمبو نچوڑ والا دیکھا, ایک تھا کنجوس, کو آتا اس کے پاس کوئی جو بھی کھانا رہتا تھا وہ نیمبو اس پہ نچوڑ لیتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اب لوگ بیزار آگے کہہ رہے اس نیمبو نچوڑ سے کہ میں بھی تمہارے بغیر. تو جب بھی کھانا آتا دوستوں میں آتا تھا, اور کیا کر رہے بھائی؟ کھانا کھا رہے. اچھا, نیمبو نکالتا, چلو بھائی بسم اللہ کرو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے, آگے ابھی سمجھاتا ہوں, سارے ابھی بعد میں سمجھاؤں گا. تو ایک دن وہ آیا, اس نے انہوں نے کہا اس سے جان کیسے چھوڑائے. ایک دن وہ کھانا کہہ رہا کیا ہے؟ کہہ رہا اس میں زہر ہے, زہر. کہہ رہا, اس نے کہا میں بھی تمہارے بغیر جی کر کیا کروں گا, میں بھی تمہارے ساتھ بہت اچھا. تو یہ بعض جو تمہارے اجازتوں کے اثار اسی طرح ہے. سارا پھل تیار کر کے درخت بنا دیا, دوسرا کے کھانا بنا دیا, دوسرا کے نیمبو نچوڑتا اجازت ہے, تم لوگ اس کے مرید بن جاتے ہو. کیا ہو جاتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی آپ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, تو نیمبو نچوڑ نے کیا کیا؟ پھر وہ نیمبو نچوڑ کہتا ہے یہ سب تو میں نے تجھے سکھایا ہے, تیرے پیر نے تیرے کو کچھ تھوڑی سکھایا. تیرے پیر کے پاس کیا, تیرا پیر تو فلاں تھا, تیرا پیر تو فلاں تھا. تو تم نیمبو نچوڑ کے پیچھے شروع ہو جاتے ہو. خدا کو مانو, اپنے عقل کے ہوش کے ناخن لو. میں نے ایک ہی بات کی, جو مجھ سے کاٹے اس سے کٹ جاؤ, چاہے وہ میرا باپ کیوں نہ ہو. یہ یاد رکھنا, جو تمہیں شیخ سے کاٹے اس سے کٹ جاؤ, بس اس سے واسطے مت رکھو, یہ تمہیں نقصان ہوگا. بھائی تو بڑی دور کی بات ہے. یہ نیمبو نے چھوڑ دیا, پورا فصل تیار کر لیا, آ گیا ہوا دے دی, بھائی میرا ہو گیا. یہ وہ والا کام ہے, میں شیطان والا کام نہیں کر, میں بھی سیاستدان ہوں. وہ دو بھائیوں میں تقسیم تھی, چھوٹے بھائی نے کیا کیا, بڑا اوپر والا تیرا اور نیچے والا میرا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے پورا درخت بنایا, پورا کا پورا ہمارا ہے. یہ اوپر اور نیچے والا قصہ نہیں ہے, گائے کا آگے کا حصہ تیرا اور پیچھا میرا. یہ والا کام نہیں کر سکتے ہم. آج کل یہ والا سسٹم شروع کر دیا لوگوں نے کہ چلو بھائی تقسیم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ درخت کے نیچے کا حصہ تیرا, اوپر والا میرا. اب چھوٹا بھائی بیچارہ سارا دن پانی دے, جب فصل کٹائے میں بڑا کھا جائے, تو کہتا ہے بھائی میرے لیے. کہہ رہا یار تو میں تو اپنے سے سکھا رہا ہوں, تیرے سے تو نہیں کھا رہا. یہاں گائے کو سارا دن گھاس یہ ڈالے, پیچھے سے دودھ یہ پیتا ہے. کہتا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہا میں نے اپنے حصے سے پی رہا ہوں, تیرے سے. کسی عقل مند نے کہا اس میں تیرے کو دھوکہ دے رہا ہے, کیا کرے, کرے جا رہا. اب جب یہ درخت پہ چڑھے نا, تو نیچے سے کاٹنا شروع کر دے. کیا کر دے؟ تو جب یہ چیخے گا کہ کیا کر رہا ہے, بول میں اپنے حصے میں سے کاٹ رہا ہوں, تو بیٹا رہ آرام سے, تو اپنا پھل ختم کر. ایسے عقل ٹھکانے ہیں. اسی طرح دودھ, گائے کا دودھ جو ہے نا, جب دودھ آیا تو لگا سر پہ دما کے ڈنڈے. جب لاتے ماریں گے تو یہ پوچھے گا کہ کیوں, بولنا میں اپنے حصے میں سے کر رہا ہوں, تیرے حصے میں تو نہیں کر رہا. یہی ہے, یہ یاد رکھنا, اپنے حصے میں. سمجھ گئے؟ اپنے حقوق کے لیے ان لیگل طریقہ اختیار کبھی مت کرنا, اپنے لیگل طریقے سے کرنا. یہ تمہارا حصہ ہے. دوسرے کے حصے میں جاؤ گے تو مجرم ہو جاؤ گے. تو اس نے یہی کیا, بھائی کی عقل میں آ گیا. تو یہ نیمبو نچوڑ والے نا, یہ بہت ملیں گے تمہیں. ان کو آتا واتا کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس ایسا عمل ہے, فنا عمل ہے, یہ ہم نے کیا, اس نے, تمہارے شیخ نے نہیں کیا. نیمبو, ہمیں تجھے اجازت دیتا ہوں, نیمبو نچوڑ دے گا, پھر تو وہ اپنا مرید بنا لے گا. اس کو کہتے ہیں نیمبو نچوڑ کی.
آرام سے بیٹھو، آرام سے. فیض کا انتقال تب ہوتا ہے جب وہ مانتا ہے. جب وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ فیض ویض نہیں ہوتا، اس کے پاس خود بھی نہیں ہے. یہ بعض طریقے سیکھنے آتے تم سے، طریقہ سیکھ کے چلا جائے گا، تھوڑا بہت کام بھی ہوگا، وہ اپنے آپ کو پیر بنا لے گا. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. ہم تو کہتے ہیں، یہی تو اللہ کا شکر ہے، کہتے ہیں کہ اس گھاٹ میں پانی ہے تو لوگ پیتے نا. تو مان یا نہ مان، تو نے وہ پیا ہے تو کام ہو رہا ہے نا. تو کہتا ہے میں نے نہیں کیا، تیرا اس گھاٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں، مگر چوری سے تو پیا ہے نا. تو ایمانداری سے پی یا چوری سے پی، پانی کس گھاٹ کا ہے؟ تو اس ادھر سے بسم اللہ بدل دے یا ادھر سے بدل دے، پہلے بسم اللہ کس نے کیے؟ لاؤ. یہ وہ چیز ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھانا ہمارا مقصد ہے. مجھے پرواہ نہیں تم لوگ خراب ہو جاؤ گے. میرے مشائخ الحمدللہ میں ان کو وفا کے ساتھ جو ہے نا کچھ بھی اور ناکارہ قبر میں چلے گئے، اور ان کے بعد بھی آج تک اللہ نے جو دینا تھا ان کی برکت سے دے دیا. ان کی دعائیں کام آ گئی. یہ نقشبندی شاذلی نسبت کوئی معمولی نسبت نہیں ہے. میری نسبت مجھ سے چھیننے کی کوشش کرو گے، یہ تمہاری بھول ہے. تمہیں مال دے سکتا ہوں، کھاتے رہو، کچھ نہیں بولتا. میری نسبت اپنے نام کر لو، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تنگ آمد و جنگ آمد. اس لیے اللہ کا شکر ہے جو ہمارے پیچھے پڑا وہ کہیں کا نہیں رہا، کیونکہ ہم حق جانتے ہیں. تم جھوٹ کو جتنے بھی لبادے پہنا دو، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، ذکر کرنے والے تے ہو، اللہ کو یاد کرنے والے تو بن گئے. اتنا کس پیر نے اللہ کو یاد کیا جتنا تم نے کیا ہے؟ یار مجھے بھی پتہ چل جائے اس طرح لوگ تمہیں کیش کر رہے ہیں. بھول جاؤ، اللہ اللہ کرو، بندہ تمہارے پاس بیٹھے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. تم کچھ بھی نہ کرو، اس کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. شیخ کے پاس آتے ہو جی، کوئی تقریر کرتے ہو، لیکن ٹھیک کیوں ہو جاتے ہو؟ بعض کہتے ہیں حضرت جتنا دور ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے. کہہ رہا ہے حضرت میں نے کہا ایک ہی علاج ہے، آرام سے آ کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے چلا جاؤ، ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. علم کے بعد، مرتبے کے بعد خاموشی ہے. ہر وقت سوال نیوں کے لیے ہوتے ہیں، پرانوں کے لیے سوال نہیں ہوتے. اس لیے پرانے صحابہ حضور سے سوال نہیں کرتے تھے، آرام سے بیٹھے رہتے تھے. وہی زمانے کے امام بنے اور نئے سوال کرتے ہیں. تم نئے کی طرح سوال مت کرو، پرانے آرام سے آ کے بیٹھو، اپنے شیخ کی صحبت اختیار کرو، پتلی گلی سے نکل. خواجہ منظور حسن رحمۃ اللہ علیہ تھانوی کو دیکھنے کے لیے آتے، دیکھتے شیخ کو، واپس جاتے ایک ہفتے میں اور پھر خط لکھتے. اور جب یہ بیعت ہونے گئے تو حضرت نے ان کو خانقاہ سے باہر نکال دیا تھا. تو انہوں نے وہاں جا کر کے، یہ تھے بزرگ، شیخ کا ادب، بیٹھ جاؤ. بے احترامی کسی کی بھی مت کرنا، مگر ہر کسی کو حضرت بھی مت بنانا. سمجھ آئی؟ دل ایک ہی ہے، وہ ایک کو ہی دے دو، وہ ایک سے ایک کی طرف چلا جائے گا. وہ پہلے فنا فی شیخ ہوگا، پھر فنا فی اللہ ہوگا، پھر فنا فی رسول ہوگا، پھر فنا فی اللہ ہو جائے گا. یہ اس طرح سے ہی رستہ جاتا ہے. باقی جو بزرگ آگے تمہیں دیتا رہے، لیتے رہو، اللہ ہو. مگر اس کی وجہ سے شیخ جب چھوڑنا نہیں، باز نہیں دی ہزاروں بزرگوں سے، مگر اپنے شیخ کی سب سے زیادہ وہ کرتے تھے. خدا کے لیے انہوں نے جا کے تھوڑی دیا، لو بھائی جمع کرو.
تو حضرت نے جب اسے خانقاہ سے نکالا یہ لیٹ گئے، تو کہا یہ کیا؟ تو ایک شعر پڑھا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں در نہ چھوڑوں گا. کیا؟ حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری. یہی خواجہ صاحب جب بنے تو یہی خواجہ صاحب پھر شعر لکھتے ہیں یہ شیخ کی مدح میں، گو میں مجذوب ہوں لیکن بفیض مرشد کامل، نظر میں راہ زن کو رہنمائے سالکاں کروں. نظر میں راہ زن کو رہنمائے سالکاں کروں. اپنی تعریفیں کرنا ہمیں آتی نہیں ہے، کیونکہ اپنی بدعملیاں میری آنکھوں کے سامنے ہیں. باقی تمہاری گردنیں کتنی ہیں مجھے پتہ ہے. یہ تعریفوں کے پل باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے میں تم میں علم منتقل کر رہا ہوں، اللہ سے جوڑ رہا ہوں، اپنی ذات سے نہیں جوڑ رہا. میری دعاؤں میں بھی نے تمہیں اللہ کی سپرد کر دیا ہے. خلافت نامے کی دعا کو پڑھا کرو روزانہ، جتنے خلفاء ہو اس دعا کو پڑھا کرو، اس پہ آمین کہا کرو. ایک وقت آئے گا آپ پر، آخری لمحہ، یہ ابلیس پر بھی آئے، ہر بندے پہ آتے، سب پہ آتے، کہ شیخ کے خلاف تمہیں صرف شیخ کے عیب ہی عیب نظر آئیں گے. اس ٹائم پہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایسے ٹائم میں دو بندے اس شیخ سے فیض اٹھا سکتے ہیں، یا تو وہ بہت عاقل ہو کہ اس کی تعویل کر سکتا ہو، یا وہ بہت عاشق ہو. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آخری لمحہ جس نے کراس کر لیا، بس پھر یہ بندہ جو ہے معرفت کی سمندروں میں کودے گا. یہ ضرور آتا ہے ایک ہے جان، یار یہ کیسا پیر ہے، یہ بھی تو ایسا ہے. کیونکہ اس وقت جو پھر اس وقت اللہ اسے دکھاتا ہے کہ تیرا شیخ جو ایک انسان ہے. پہلے معرفت اس کی طرف سے آتی ہے تو یہ اللہ کے قانون ہے، پہلے معرفت اس کی طرف سے آتی ہے، اور جب وہ معرفت اس کی طرف سے آتی ہے تو تم پیتے جاتے. کہیں عقیدت میں تم اس کو ہونا، تو اس وقت تم پہ پھر اس کی بندگی ظاہر کی جاتی ہے، اس کی انسانیت ظاہر کی ہے کہ یہ بھی ایک انسان ہے اور یہ امتحان ہے. اس وقت اگر یہ اپنے شیخ کے احسانوں کو مانتا ہوا اللہ کی طرف چلا جائے گا، اگر یہاں سے تو پھر شیطان کی طرف چلا جائے گا. مگر وہ شیخ بھی شیخ ہونا چاہیے، اور اگر کسی کا شیخ کامل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے پھر بھی بدگمان نہ ہو، دعا کرتا رہے کسی کامل شیخ سے اپنی چھپ چھپ کے تکمیل کرتا رہے. مگر وہ شیخ کے پاس علم ہونا چاہیے، نہیں کہ صرف باتیں ہوتی ہاں یہ اور وہ. تم سے اچھا یہ کام تم نے کیسے کیا تھا، تم طریقہ بتا دیتے ہو، وہ اگلے کو بولتے تھے، پھر وہ اپنے نام سے مشہور کر دیتے. سمجھ آئی؟ تم لوگ کوئی شازدی ہو، شکل دیکھیے شازدی ہوگی، یہ کیا میں نے کڑنگ وہاں ٹیپ لگائی ہوگی، گرا دے، اس نے تو وہ گرا دیا. پہلے سے سب کچھ کیا ہوتا ہے، بندہ ہل جاتا ہے. تو پتا تو تسبیح کیسے ہلاتا ہے، تم سارے طریقے بتا دیتے، ایسے ہلتی ہے ایسے ہلتی ہے. یہ اسراری چیز ہے. آرام سے بیٹھ کے تہجد کے ٹائم گھر میں ہلایا کرو. تم رات کو بیٹھو اور یہاں سے کاٹو، میں دیکھتا ہوں کس کی کاٹنی ہوتی ہے. تم رات کو بیٹھو آرام سے تہجد 2 رکعت نفل پڑھ کے اور یہاں سے کاٹو. امریکہ میں ہو، کہیں بھی ہو مریض ہو، پھر دیکھتا ہوں کہ وہ زمین سے کتنے فٹ نیچے آتا ہے اور زمین سے اوپر کیسے چیخیں نکلتی ہے اس کی. اور آدھے گھنٹے بعد ٹھیک نہیں ہو تو پھر آ کے مجھے بتانا کہ ٹھیک نہیں ہوا. فضول بات نہیں کرتی. دیکھو اسرار جب ظاہر ہوتا ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تم لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتب بنا دیتے ہو، اس لیے تمہارا کام نہیں ہوتا. حضرت مریض ہے تو ٹھیک ہے، اس مریض کو ادھر بیٹھا، تم الگ کمرے پہ چلے جاؤ. تب بھی اسرار ہے، میں ذرا کمرے وہاں 2 رکعت نفل پڑھ کے شروع ہو جاؤ، ٹھیک ہو جائے تو آ جانا.
اسرار کو جتنا چھپاؤ گے اتنا ہی پر اثر ہوگا. لوگوں کے سامنے دکھاتے ہو کہ ذرا لوگ دیکھیں گے ہم تسبیح ہلا رہے ہیں کہ ہم بھی پی رہے, تو بس جب تم کو لوگوں نے دیکھ لیا اس کی نظر سب کچھ لے گئی. یہ حرکتیں میں کر چکا ہوں, اس کا میں نقصان بھگت چکا ہوں, اس لیے تم لوگوں کو منع کرتا ہوں. سمجھ آ گئی؟ رات کو بیٹھو ایسے اور بیٹھ جاؤ, یا اللہ 2 رکعت نافل پڑھو, تسبیح پکڑو, میرے سے جتنے میں جن کا علاج کر رہا ہوں سب کی کاٹ شروع کرو, بس ادھر اللہ اللہ کرو, ادھر کام کرنے لگو. سب سیٹنگ روزانہ کرو, جتنے میں علاج کرو تو جتنے آگے پیچھے سب کے ہوتے رہیں گے. طریقہ بتا دیا, خام اور بھی سیکھ جائیں گے, مگر یہ ان کا کام اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اس کا ہمارے ادب نہیں کریں گے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. کیا کریں گے؟ ہماری بھی, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھو گے تو کام ہو جائے گا. اب یہ اس لیے کم سے کم اس ویڈیو سے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے اس نے بولا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو وہ چکی جب چل رہی تھی حضور نے فرمایا کاش تم اسے نہ اٹھاتے. تو ان چکروں کو چھوڑ دو کہ کیا کام کرتا ہے, کون سا موکل کام کرتا ہے, کون سے موکلات آتے ہیں, ان چکروں کو چھوڑ دو. تسبیح کام کرنی چاہیے بس. کون سے موکل آ گئے لوگوں اپنی ایفیشنسی دکھانا کہ اس پہ پہنچتے آتے جیاں آتے فلاتے, کچھ بھی نہیں آتا مگر یہ چلتا ہے. کیا ہے؟ پھر وہ تمہارے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تم لوگوں کی حرکتیں ایسی ہے. تمہارا اتنا ہی کام ہے تسبیح لانا. بولو ہم تسبیح لاتے کام ہو جاتا ہے. اب آپ بولو یہ ہلانا حرام ہے یہ حلال ہے. میں بسم اللہ پڑھ کے لا رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شوف کیا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوف بولا خون بابا نے جب پانی پہ پھونک مارتے تھے نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ دودھ بن گیا. اب وہ کیسے بن گیا اس کو چھوڑ دو. ہم بھی تسبیح لا رہے, بسم اللہ تیرے سامنے پڑھ دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فلاں بندہ ٹھیک ہو جائے. اب جاؤ بندے سے پوچھو ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہو گیا. بس اتنا کافی ہے نا؟ ضرور ہے. حضرت یہ موکل کیسے نظر آئے گا, یہ جن کیسے نظر آئے گا؟ میرا نہیں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے مگر ایسے ہی. مجھے شوق نہیں تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ موکل کیسے نظر آئے گا, جن کیسے نظر. اب پتہ ہے ان کا کیا تھے, یہ بہانے بازیاں چھوڑو. تم کہتے ہو کہ لوگوں کے سامنے یوں کروں گا, میرے کو نہیں مانتا یوں, یہ دیکھ, تاکہ لوگ مجھے پیر مانیں. اس لیے اللہ نے اس کو غیب میں رکھا ہے, چھپا کر رکھا ہے تاکہ تم لوگ یہ پیشنس. ہمارا ایک نانا تھا, اس کو ہمارے ایک بزرگ نے, ہمارے وہ بزرگ جیسے تھپڑ مارے, اس نے جنات دے دیے. اب وہ حضرات کا لوگوں کو بتا مجھے پیر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. کیا پیر مانوں, کر چل تیرا گلا کل خالی ہو گیا. اس نے کہا حضرت پیسے جا مڑا, چلو پیسے تو نہیں چلتے, تیرے پراٹھے کل سخی اللہ حاضر ورشا دفلانی تک کون اچھے ہو پراٹھے روڑا. وہ بیٹا تشریستی تھا اس کے گھر کے سامنے, چچنگ پچنگ کھا رہا ہے. اس نے برتن کہہ رہا دیکھ, اس نے شاہ صاحب تو بڑا پیر بن گیا. لوگ گھبرا گئے. اب یہ دیکھو اس حرکت سے ابھی ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تجھے یہ سوئی کھو گئی ہے, سخی اللہ حاضر سوئی کھو گئی ہے, ٹھک سامنے پڑ گئی. پین کھو گیا ہے, انگوٹھی کھو گئی ہے. وہ سیدھا جن پیر صاحب کے پاس گیا. میرے کو کس کے پاس بھیجا آپ نے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ پراٹھے لیا, یہ لیا, وہ لیا, میں اس کام کے لیے ہوں. یہ تو نہ بیٹھ جا, مت جا. اب یہ لگا ہوا حاضر 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 حاضر. حاضر کدھر حاضر؟ حاضری ختم, شیخ نے بلا لیا ہے. وہ جیسے ان کے پاس گئے, حضرت بابا سے ڈنڈا اٹھایا, اس کے لیے دیا تیرے کو, یہ حاضر وہ حاضر, چڑھ نہیں ہے تیرے پاس. یہ ہوتا ہے دوسروں کو دکھا کر اپنے علم کو برباد. اس نسبت کو چھپانے کے لیے ملامتیوں نے کیسے کیسے لباس پہنے.
تم لوگوں کے سامنے ذرا ظاہر اللہ کے سامنے رہو اور گناہگار بن کے بولو گے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ. کیا ایفیشینسی ہے لوگوں کو دکھاتے ہو؟ یہ شہرت اللہ دیتا ہے، اپنا نقصان کرتے ہو، یہ غلط ہے. یہی وجہ ہے کہ گمراہوں کے پیچھے پھر لوگ جا رہے ہوتے. شیطان کو یہ راز معلوم ہے، مگر تم لوگ اپنے آپ کو بڑے عارف سمجھتے ہو، تم کو پتہ نہیں. اس لیے وہ تمہارے سامنے چیلے بیچتا ہے انسانوں کی شکل میں، ان سے یہ کرواؤ، وہ تم وہ تیرے کو دلائل دیتا ہے تم، یہ شیطان کا چیلا ہوتا ہے. تو کہتے ابھی تیرے کو میں نے اچھا جاؤ بڑا خوازی کا نا خوازی. اب یقین ہے یہ غائب. ان چیزوں کو چھوڑ دو. باقی اس سلسلے میں جنات بھی ہے، اللہ کا شکر ہے وہ کام کرتے، اور صحابہ جنات ہیں، جس کو بولنا ہے بولو. ٹھیک ہے، کہتے نا صحابہ تابعین تبع تابعین، جنات موجود ہے، کیٹیگری ہے. اب جی کام کون کر رہا ہے، فنا کون کر رہا ہے، اس سے پہلے کس نے؟ میں نے بولا منع کیا تھا ان بزرگوں کو، کرتے نا، ہم نے منع کیا تھا کر. قرآن میں جو سورہ جن نازل ہوئی جن ہے، صحابہ جن ہے. بس حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، کلمہ پڑھتے، فلاں بزرگ نہیں کیا، اس بزرگ اس سے پوچھو جا کے قبر میں جا کے، اگر تمہارا زیادہ رابطہ ہے ان سے پوچھو نا. ہم کر رہے بس کر رہے. تیرے کو کوئی اعتراض ہے تو مت آ، جس دن تیرا یقین کامل ہو جائے تو آ جا. ہم نے کوئی شوق نہیں بڑھا کہ تم ہمارے مرید بن جاؤ، ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. میں نے کوئی تمہارے گھر میں سرٹیفکیٹ بھیجا ہے جو تو امت کا جو ہے نا بڑا ٹھیکیدار بن کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. ایک دن تقریر میں اگر صحابہ ہوتے تو جہاد کرتے، تو جہاد ہی کر رہے، شیاطین کو مار رہے نا، اور کیا کر رہے ہیں. اس لیے تو جادوگر ڈرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ان کے ساتھ کرے، وہ ایک شکھڑانگ مارتے بھاگ جاتے. تو بھائی اللہ کا شکر، اپنے نسبت کی قدر کرو. باقی اللہ کا کام ہے، کسی سے بھی لے. تمہارے متقی پرہیزگاروں سے نہیں لیا، مجھ گناہگار سے لے لیا، ختم بات. یہ اس کی مرضی ہے. اب تم لوگ کاٹن کے سوٹ پاک پاک پہن کے رخصت تو صاف نہیں کرو گے نا، تمہاری عزت خراب ہو جائے گی. اس کے لیے اللہ نے کسی کو جھاڑو والے کو تو لانا ہے. میں آ گیا، میں نے کر دیا. تم لوگ بہادر خان سمندر خان والے ہو، میں تمہیں جانتا ہوں. تصوف کے نام پہ ڈرامے بازیاں چھوڑو، اس کو اصلاحی تعلق کو تصوف مت کو. یہی آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے. کاغذی کتابیں پڑھ گئے، تصوف کیفیات کا نام ہے، جو اس سے گزر گیا وہی صوفی ہے. تو جس کے لطائف نہیں چل رہے محنت کرے. تو عرض یہ ہے کہ ادھر سے نہیں، ادھر یہ یہاں لانا ہے. جب یہ ادھر آ جائے گا تو یہ ادھر چلا جائے گا. یہ لطائف عالم عمر میں، کس میں؟ یہ اللہ کا قرب پائے گا. تو اس کے لیے کروڑوں کا ذکر پھر منٹوں کا کام ہوگا. جس کو پتا ہو کہ میں کر رہا، ارے 1 کروڑ میں نے پڑھ لیا، فلاں پڑھ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، دل جاری نہیں ہے. یہ جھوٹ مت بولو، یہ لوگوں کو بولتے ہو تم. سنی آپ سے بات پھر مشہور کر دیں گے، میں تو اتنا کرتا ہوں، میں اتنا کرتا ہوں، میں اتنا کرتا ہوں. ہم کر چکے، آپ لوگوں کو دے دیا. امانت تھی بزرگوں کی، آپ کی طرف منتقل کر دی. اس میں کوئی خیانت نہیں کی. اب تمہاری مرضی ہے. ہمارا کام تھا تمہارا ایمان اور علم بچانا. عمل تمہارا ہے، اللہ کے سامنے جواب دو گے. اللہ اللہ خیر سب. بس یہ نیمو چڑھ والے پیروں سے بچو. کیا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب